आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इल्मुल अकाकीर सही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो कई साल और कई दहाइयों तक वो सीने में मख्फी रहे, और वो नुस्खा जात उनसे मैं पर्दा उठाता हूँ जो ख़ास सीने के राज और सदरी नुस्खे माने जाते थे। तो नाज़रीन किराम, ऐसे राज़ों से मैं पर्दा उठाता हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसे राज से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिसको सोच देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, और इस कदर फ़ायदे वाली चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक अक्सरी चीज़ से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सहल, हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है। अभी बाज़ार से ख़रीद कर लाए और 5-10 मिनट में उसकी तैयारी हो गई और कुव्वत का ख़जाना आपके हाथ में आ गया। नाज़रीन किराम, थोड़ी सी मैं रुदाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ताकि बात की समझ आए, आपको पता चल सके कि ये नुस्खा कितना कारआमद था। आज मैं बात करूँगा हकीम मोहम्मद तफ़ैल साहब, जो कि बहुत बड़े अच्छे आलम थे। तो बड़े प्यार वाले इंसान थे, बड़े लायक इंसान थे और आलम बहुत अच्छे थे। वो एक मस्जिद के इमाम थे लाहौर में वो एक मस्जिद के इमाम थे, और साथ में वो हिकमत किया करते थे बहुत मुख्तसर सी। वो सिर्फ़ शाम के वक़्त ही मस्जिद ही के सहन में सिर्फ़ वो 1 घंटा के लिए बैठा करते थे, 1 घंटा 2 घंटा के लिए मगरिब के बाद। और इसके अलावा वो कोई लोग आते, उनका इलाज मुआवजा वो करते, उनको दुआ वगैरह देते। ये उनका सिलसिला था। चूँकि लाहौर में हमारे रिश्तेदार थे तो मैं उधर जाया करता था। ये रावी वाली साइड पर बात कर रहा हूँ मैं, रिंग रोड की तरफ थे वो, बदामी बाग। तो मैं उधर जाया करता और अक्सर उनके मतलब सुना करता था कि इनके पास एक मजून है। तो बड़ी बड़ी दुनिया दूर से वो मजून के लिए इनके सामने सवाल करती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहब उनसे मजून बनवाया करते थे, उनसे लिया करते थे और इस्तेमाल किया करते थे और बहुत तारीफ़ किया करते थे। तो मैं उनसे जाता वहाँ, जब लाहौर में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते उनसे मुलाकात होती। काफ़ी वो शरीफुल नफ्स इंसान थे और बड़े नफीस किस्म के इंसान थे। मौलाना मोहम्मद तफ़ैल साहब, हकीम तफ़ैल के नाम से वो मशहूर थे। तो सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर वो इमामा बांधा करते थे और सफ़ेद कुर्ता वो अपने ज़ीनत तन रखा करते थे, और तस्बीह हाथ में वो अक्सर पकड़ा करते थे। इसके अलावा वो कोई दुनिया का कामकाज नहीं करते थे। मुख्तसर सी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि वो हिकमत किया करते थे। उसके अलावा वो इमामत किया करते थे। तो
اور خاص طور پر صبح بچوں کو درس ضرور دیا کرتے تھے، وہ قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کے انسان تھے، بڑے شریف النفس اور قابل انسان تھے۔ بہت ساری جو طب کی جلیل القدر کتب ہیں ان کے متعلق انہوں نے مجھے بتایا۔ خود ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہ کتابیں اپنے جوانی کے دور میں پڑھی ہوئی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کافی تجربہ رکھتے ہیں، کافی مہارت رکھتے ہیں اور کافی زیادہ ان کو فن طب سے کافی لگاؤ ہے۔ اس بات سے اندازہ ہو گیا مجھے، کیونکہ اتنی مشکل کتابیں وہی پڑھے گا جس کو بہت زیادہ لگاؤ ہو، تو ایسے یہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ کافی مشکل مضمون ہے اور جلیل القدر جو کتب ہیں فن طب پر، وہ ان کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا ہیں، ان کو وہی لگن اور شوق سے پڑھے گا جس کو شوق ہوگا فن طب کا، تو ایسے کوئی خام خواہ اتنی محنت تو نہیں کرتا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں فلانا انسائکلوپیڈیا فلاں کتاب، انہوں نے یہ مجھے بتایا ایک دفعہ کہ میں نے جوانی میں پڑھی تھی۔ تو چونکہ ان کا خاندانی پیشہ تھا حکمت، ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ حکمت کیا کرتے تھے، تو ناظرین کرام وہ ایک مجون دیا کرتے تھے جو کہ کافی مقبول تھی، اور اسی سے ان کا تمام زندگی جو ہے وہ اسی سے انہوں نے اپنا جو وقت گزر ہے، جو ذریعہ آمدن ہے، ذریعہ معاش ہے، اسی سے ہی وہ چلایا کرتے تھے، یعنی اتنی آمدن ہوا کرتی تھی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی کارآمد ہوگی۔ تو لوگ ان سے آ کر مجون لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب میں بات کر رہا ہوں، وہ جو ہے وہ آدھا کلو کی جو پیکنگ ہے وہ دیا کرتے تھے، اسے کم نہیں دیا کرتے تھے، آدھا کلو کی اور کلو کی۔ تو زیادہ تر وہ آدھا کلو گرام والی پیکنگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں وہ 1500 روپے لیا کرتے تھے، تو کافی پرانی بات ہے، بڑی 1500 روپیہ وہ لیا کرتے تھے، اور لوگ ہنسی خوشی ان کو دے جایا کرتے تھے۔ ہر قسم کی کمزوری کے لیے، خاص طور پر ضعف با کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے اور اعضاؤں کی کمزوری کے لیے وہ خاص طور پر مجون جو ہے لاجواب ہے۔ تو چونکہ تھی سادہ، اتنی سہل ہے، آپ بازار جائیں، وہاں سے آپ خرید کر لائیں اور 5-10 منٹ وہ دوائی تیار ہو جاتی ہے۔ بہت سہل تھی، بہت سادہ تھی۔ چونکہ حکیم محمد طفیل صاحب جو ہیں، وہ ان سے میری کافی محبت رہی، کافی پیار رہا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو بڑے لائق انسان تھے، بڑے نفیس قسم کے انسان تھے، اور عالم بڑے اچھے تھے۔ تو حدیث پر ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، علم حدیث پر۔ چلو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو حکمت کے باب میں جب میں بات کرتا تو وہ بڑی باریک بینی سے بات کیا کرتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ ان کی قابلیت بہت ہے۔ تو میں کافی دفعہ اس مجون کے متعلق دستے سوال ہوا، اپنی عادت کے مطابق دستے سوال ہوا کہ یہ کون سی مجون ہے، بتائیں، فرمائیں۔ تو وہ خاموش رہتے تھے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر کبھی بادامی باغ لاہور میں جانا ہوتا تو پھر میں ان سے ملاقات لازماً ہوتی تھی، کیونکہ وہ مسجد کی امامت کیا کرتے تھے، تو ملاقات ان سے ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ تو میں نے ان سے پھر کسی بہانے سے دستے سوال ہوا کرتا، اور وہ خاموش رہتے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے، نہ ہاں کا نہ کا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یا میں نہیں بتانا، جو کون سی نسخہ ہے۔ تو وہ اس طرح خاموش رہا کرتے تھے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے، تو بات کو ٹال مٹول دیا کرتے تھے۔ تو کافی زندگی کا عرصہ 5-6 سال اسی
کش میں گزرے میں لاہور جایا کرتا، چونکہ ہمارے نانکے تھے وہاں پر، تو بادامی باغ میں تو میں وہاں جایا کرتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کو میں نے دیکھتا تھا اور اس مجنون کی شہرت سنا کرتا تھا۔ لوگ بہت کثیر تعداد میں ان سے لے کر جایا کرتے تھے، اور کبھی تو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میرے پاس تیار نہیں ہے، میں تیار کروں گا آپ کو دے دوں گا۔ لوگ ان کو پیسے جمع کرا دیا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ خاص سینے کا راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، ایسے رازوں سے میں پردہ اٹھاتا ہوں، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، اور جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، 5-6 سال کے بعد، چونکہ میرے جو بڑے ماموں تھے ان کے وہ بہت اچھے دوست تھے، تو وہ بھی مذہبی انسان تھے جو میرے بڑے ماموں تھے، تو ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے قریبی بڑے گہرے تعلقات سے، تو چونکہ ایک محلہ بھی ایک تھا، تو وہ مسجد کے اوپر ہی ان کی رہائش تھی، یعنی مسجد کے اندر ہی ان کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ تو غالباً میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مقامی لاہور کے تھے یا باہر سے آئے تھے، یہ اس چیز کا مجھے علم نہیں، میں نے ان کو لاہور میں ہی دیکھا ہے۔ تو زبان ان کی جو ہے وہ لاہوریوں والی نہیں تھی، تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ یہ اس بات سے مجھے تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لاہور کے مقامی نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے اپنے ماموں سے ان کے متعلق پوچھا اور عرض کی کہ مولانا صاحب کے پاس، حکیم صاحب کے پاس ایک ازمودہ نسخہ ہے، ایک مجرب نسخہ ہے مجنون کا۔ تو وہ میں کافی دفعہ ان سے سوال کر چکا ہوں، تو کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا، خاموش رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں چلو آج میرے سامنے تم سوال کرنا، کیونکہ ان کے کافی گہرے تعلق تھے، ان کے ساتھ دوستی تھی، ان کو اس چیز کا مان تھا کہ میرے سامنے وہ انکار نہیں کریں گے، تو تم میرے سامنے ان سے سوال کرنا، پھر میں ان سے بات کروں گا۔ چونکہ ماموں جی کوئی حکمت سے لگاؤ نہیں تھا، تو وہ کاروباری انسان تھے، تو وہ کہنے لگے تم میرے سامنے سوال کرنا۔ تو میں اسی طرح نماز پڑھنے گئے، نماز کے بعد میں نے جان بوجھ کر ادھر بیٹھ گیا اور ان سے ملاقات ہوئی، دستے سلام ہوئی، تو ماموں جی پاس آ کے بیٹھ گئے، تو میں نے وہ سوال کر دیا۔ ماموں جی کہنے لگے کہ مولانا صاحب، حکیم صاحب، یہ ہمارا بیٹا ہے، بانجا ہے، تو حکمت کا شوق رکھتا ہے، حکمت کرتا ہے، تو آپ کافی دفعہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ سے میں نے پوچھا ہے، آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو تھے وہ سچے انسان، یعنی وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، کافی نفیس قسم کے انسان تھے۔ تو آپ اس کو وہ فارمولہ بتا دیں، کون سا آپ کے لیے یہاں کون سی وہ اس محلے میں حکمت کرتا ہے، وہ تو دور کا رہنے والا ہے۔ تو مولانا حکیم صاحب، طفیل صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ماموں جی نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس مجنون سے تم نے کسی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، یعنی ہزاروں روپے کسی سے نہیں لینے، یعنی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کثیر رقم آپ نے کسی سے اس کی نہیں لینی، جو مقبول ہوتا ہے۔ تو میں بھی یہ دیکھیں، میں آدھا کلو کی تیار کر کے دیتا ہوں اور 1500 روپیہ لیتا ہوں۔ اس زمانے میں 1500 بھی بڑی بات تھی، تو اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو یہ لڑکا ہے تو کہیں لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرے، ویسے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ آپ سے وعدہ ہو گیا مسجد میں بیٹھ کر کہ میں اس کے زیادہ رقم کسی سے نہیں لیا کروں گا۔ تو پھر انہوں نے نسخہ بتایا مجھے، کہنے لگے آپ نے بازار سے بنی بنائی
جو مجون ہے خمیرہ ہے ابریشم حکیم ارشد والا، وہ آپ نے لے کر آنا ہے 100 گرام کی ڈبی، اور جو دعا المسک ہے جواہر دار آپ نے لے کے آنی ہے 1 ڈبی، کسی بھی کمپنی کے ہوں، اور لبوب کبیر آپ نے لے کر آنی ہے 1 ڈبی۔ یہ تینوں مجونوں کو آپ نے لا کر ایک جگہ 1 ڈبیا میں مکس کر دینا ہے، تو یہ آپ کی دوائی تیار ہو گئی۔ اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ شام کو تازہ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے، یا دودھ کے ساتھ، تو استعمال کرانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی میں دعا بنا کر لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے وہ سینے کا راز حکیم محمد طفیل صاحب کا بادامی باغ لاہور سے۔ تو ناظرین کرام، ایسے ہی رازوں سے میں پردہ اٹھاتا رہتا ہوں، ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔